बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ख़ावर घुम्मन साहब और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। हसन अयूब साहब नासाज़ी तबाह की वजह से आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। तो सबसे पहले ज़रा हम तज़किरा करें, एक बड़ी अहम बैठक जो होनी थी मरी में हफ़्ते के दिन यानी कि आज के दिन वो हुई और उसके अंदर ज़ाहिर डिस्कशन भी हुए। एक तो आज़ाद कश्मीर का मामला, वहाँ पर बड़ी फ़तह नसीब हुई। 3 मराहिल में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स के बावजूद नून लीग फातिह ठहरी और फिर वहाँ पर ज़ाहिर अब ये तय करना है कि वहाँ का वज़ीर आज़म कौन होगा। अगर नवाज़ शरीफ साहब अपनी ख्वाहिश के बगैर बावजूद ना हुए तो फिर कौन होगा। तो उसमें नामों पर गौर किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। उससे हट के काफ़ी सारे मामलात, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात पर भी गौर हुआ होगा। जो बयान जिसकी बड़ी बाज़गश थी उसके ऊपर भी गौर हुआ होगा, जो कि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से दिया गया था। उससे हटकर जो इंतज़ामी यूनिट्स का मामला था उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन जो अहम तरीन चीज़ है, जो एक स्टेटमेंट सामने आया और उस स्टेटमेंट को उस पैराए में देखना ज़रूरी है जिस पैराए में मोहसिन नकवी साहब ने अब से कुछ दिन पहले निज़ाम के कोलैप्स से मुतालिक बात की थी। तो नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान से मुतालिक बहैसियत मुल्क क्या फरमाया, ज़रा देखें। जो तरक्की बाकी पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं, कुछ साल पहले जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी, आज पाकिस्तान की सूरत हाल उससे यकसर मुख्तलिफ है और मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाअल्लाह। सुनिए ज़रा, अब क्या इसको नून लीग का पॉलिसी स्टेटमेंट समझें, क्योंकि ये कायद की जानिब से, जिन्हें ख़ावर घुम्मन साहब फरमाते हैं ताहयात कायद, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आया है कि पाकिस्तान पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ जा रहा है और जो मसाइल हैं उन पर काबू पाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने क्या फरमाया था, मैं चाहूँगा कि वो भी आप सुने। काफ़ी दिन पहले की बात है लेकिन थोड़ा सा याददाश्त ताज़ा हो जाएगी आपकी। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप 14-14, 16-16 घंटा काम करने वाला वजीर आजम जो मर्जी कर ले, वो 18 घंटे भी कर ले। हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। और ये डिस्कशन हुई, ये बात हुई, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, सिस्टम के कोलैप्स की बात हुई। मोहसिन नकवी साहब ने 8 दिन बाद एक और स्टेटमेंट दिया। लेकिन जो चीज़ सामने आई वो ये है कि ज़ाहिर है गवर्नेंस इज़ एन इशू। DGISPR ने भी ये बात की और हवाला भी दिया कि 1970s में पाकिस्तान की आबादी कितनी थी और कितने सूबे थे और पाकिस्तान में अब भी वही सूबे हैं। तो उस पर एक नई बहस इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से निकली। लेकिन वो बहस क्यों है? वो बहस इस बुनियाद पे है कि गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, आवाम को डिलीवर करना है और डिलीवर करने के लिए अगर पुराना मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा तो और भी मॉडल्स मौजूद हैं जिनमें काम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मौजूद है, उसको एम्पावर किया जा सकता है, नए यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबका उस पर इत्तफाक़ राय या मुतालिका सूबे का उस पर इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी है। लेकिन इशू क्या है? आज कुछ फिगर्स मेरे सामने से गुजरे जिसके अंदर बताया गया कि 1.57 ट्रिलियन की लेवी की मद में वसूली हुई है। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी बात है। लेवी एक ऐसी चीज़ है कि ATM लगा के आप बराह रास्त आवाम से वसूल कर रहे हैं और जो टैक्स के मामले में नाअहली है उसको, उस गैप को इस तरह से फिल किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जी किफ़ायत शहरी की मुहिम के बावजूद हुकूमती अखराजात में 16% इजाफा हुआ। ये भी हमें पता चल रहा है कि जो सैलरीड क्लास है वो सब मेरे ख्याल में टैक्स देने वालों में दूसरे नंबर पे आता है। 605 अरब रुपए से ज़ायद के उनके टैक्स वो दिए जाते हैं, एड सोर्स उनके पास से कट जाते हैं। और जब आप बात करते हैं रिटेल और होलसेल सेक्टर की या बाकी कुछ सेक्टर्स की या अपनी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की या उन दावों की वो जो टैक्स नेट बढ़ाने से मुतालिक होते थे, तो फिर आप सोचते हैं कि यार अगर ऐसा सब कुछ बेहतर हो रहा है तो इन सेक्टर्स पर और एक मुनसिफाना तौर पर टैक्स वसूली क्यों नहीं की जा रही? ज़राअत के शोबे की मिसाल ले लीजिए कि 24% से ज़ायद उसका शेयर है पाकिस्तान की इकॉनमी में, लेकिन टैक्स रेट उसका 0.3% है। तो ये वो मसाइल मौजूद हैं जिनको हल करना ज़रूरी है, आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन मियाँ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मोहसिन नकवी साहब निज़ाम की बात कर रहे थे कि जी निज़ाम ढह चुका है और 10 साल बाद भी हम यही बात कर रहे होंगे। तो जनाब ख़ावर घुम्मन साहब, कुछ मैंने नाजरीन के सामने चीज़ें रखी
کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, کیونکہ گورننس کو جب بھی آپ نتھی کر کے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ معاملہ سارا آ جاتا ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے, کس بنیاد پہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے, کیا منصفانہ بنیادوں پر ان کو چیزیں مل پا رہی ہیں گھر کی دہلیز پر یا نہیں مل پا رہی. آج کی جو میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کس طریقے سے ڈائسیکٹ کریں گے؟ ایک تو تھوڑی کریکشن, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ حسن ایوب صاحب کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں کہ وہ پہلے کام وہ جو کرتے ہیں آپ وہی کر رہے ہیں کہ جی میں کہتا ہوں تاحیات قائد, میں نے نہیں یہ کہا تھا. میں تو ایک بیان دہراتا ہوں جو کہ ساری مسلم لیگ جو قیادت ہے ان کا ماننا ہے اپنے قائد کے حوالے سے. اتنی عقیدت سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, تو آپ ایسا نہیں سمجھتے. نون لیگ کی نہیں, تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. اوکے, اچھا آگے بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیے یہ جو ہوتا نا کہ جی کیا لوگوں کو حکومت کی کارکردگی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, اس کو اگر آپ نے محسوس کرنا ہے تو کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ ذرا مارکیٹ میں جائیں. محترم ہمارے تاحیات قائد جو ہیں وہ مری کے اندر موجود ہے تو مال روڈ پہ چلے جائیں. کافی لوگ وہاں پہ آئے ہوں گے کچھ سیر سپاٹے کے لیے, وہاں پہ لوکل پاپولیشن ہوگی, ان سے پوچھ لیں گے کہ پچھلے 4 سال کے دوران جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے 5 بجٹ انہوں نے پیش کر دیے ہیں کہ اس دوران ان کی زندگیوں کے اندر کوئی بہتری آئی ہے, کوئی ریلیف ان کو ملا ہے. تو وہ لوگ ان کو بتا دیں کہ میاں صاحب آپ یہ بات جو کر رہے ہیں یہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا اس کے اندر معمہ کاری اس کے اوپر آپ نے کوئی کی ہوئی ہے. سو پرابلم یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی وہ تھوڑا زمینی حقائق سے جو ہے وہ علیحدہ ہیں, وہ اپنے اس کے ساتھ نہیں ہے. محسن نقوی صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا, سسٹم کو اس طرح چلائیں گے تو آپ 10-15 سال کے بعد ہم یہی گھسیٹ رہے ہوں گے, اسی کے اوپر ہی بات کر رہے ہوں گے کہ جی سسٹم نہیں چل رہا لہٰذا ہمیں کسی دوسرے سسٹم کی طرف جانا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے. اب قائد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب سسٹم تو بہت اچھا چل رہا ہے, مریم صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور آئندہ کچھ عرصے میں یہ سارے معاملات ہم حل کر لیں گے. پرانی حکومتوں کا کچھ کیا درا تھا اس کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں کیونکہ وہ سسٹم کو بڑا خراب کر گئے تھے, معیشت کو بڑا خراب کر رہے تھے. وہ بار بار ایک بات یاد ہمیں کرواتے ہیں کہ جب میں گیا تھا تو ڈالر 100 روپے کا تھا, اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ 2017-18 میں جو بعد میں جب یہ گئے اس کے بعد جب حکومت آئی تھی شاید خاقان عباسی صاحب کی, مفتاح اسماعیل صاحب سے اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ ان کی حکومت کیا کچھ کر کے گئی تھی, اور اکانومی سے ہی بتاتے ہیں کہ کس طرح کی وہ جو ڈائنامائٹس لگا کے گئے تھے اکانومی کے اندر. لیکن وہ دراصل لمبی سٹوری ہو جائے گی. آج کی تاریخ کا جو سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے, لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ سسٹم چل رہا ہے. آپ مارکیٹ میں جائیں کسی بھی بندے سے بات کریں وہ یہ کہتا ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا. اس کی واضح نشانی مثال ایک یہی ملتی ہے کہ عام جو پاکستانی ہے اس کی جیب کے اوپر بہت اس وقت وزن ہے, وہ ٹیکسز کی لیوی کی شکل میں, مہنگائی کی شکل میں, بے روزگاری کی شکل میں, جو مرضی آپ اس کو نام دے لیں. چوئی صاحب یہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پیچھے نہیں جا رہے آگے ہی جا رہے ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب تو کچھ اور فرما رہے تھے. اب میاں نواز شریف صاحب وہ میرا خیال ہے یعنی ریپیٹیشن ہو جائے گی, خاور گورنمنٹ صاحب نے بالکل کریکٹ نشاندہی کی ہے کہ یہ زمینی حقائق سے کٹے ہوئے لوگ ہیں. اگر ان کی نظر عوامی رد عمل, عوام کی اوپینین, پبلک اوپینین جس کو کہا جاتا ہے, یا زمینی حقائق پر ہوتی تو اس طرح کی آؤٹ لینڈش سٹیٹمنٹس نہ دی جاتی. اچھا, تو ویسے تو ان کا میاں نواز شریف صاحب بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں, تو جن سے ملتے ہیں وہ ان کو یہی سب اچھا کی رپورٹ ہی دے رہے ہوں گے. ایک وقت تھا ایوب خان مرحوم کے لیے ایک پاکستان ٹائم کا ایک خاص ایڈیشن چھاپا جاتا تھا جو پریزیڈنٹ ہاؤس جاتا تھا, کہ جس میں کسی قسم کے نہ ہنگامے نہ کوئی. جی سینسر وغیرہ ہو کے نہیں, سینسر نہیں, اٹ واز پیپر اونلی مینٹ فار دی پریزیڈنٹ اینڈ ہز اسٹاف. واہ واہ, یعنی جو باہر ملک میں اخبار چھاپ رہے تھے وہ کچھ اور تھے, اور وہاں جو جا رہے تھے اس میں ساریاں اچھی اچھی پازیٹیو خبریں دیتے. بھائی یہاں ہمیں تو میں تو پیٹ کے مر گیا ہوں کہ کوئی اچھی خبر, کوئی عوام کے لیے کوئی بھلائی کی خبر
کل تک کسان روتا رہا کہ میری گندم کا کیا ہوا ہے، آج آپ 10 لاکھ ٹن باہر سے منگوا رہے ہیں. جی جی یعنی کل وہ رول گئے نے، اشفاق ستی صاحب نے ان کی نہیں سنوائی کی کہ جناب آپ کا مال اٹھاتے ہیں، نہیں وہ بیڑا گرک ہو گئے ہیں. تو اب آپ اس طرف چل پڑے ہو کہ باہر سے منگوانا. یہ ہر دفعہ کبھی چینی کا یہ کرتے ہو، کبھی گندم کا کرتے ہو، کبھی کسی چیز کا کر رہے ہو. پلیز کم بیک. آپ عوام سے کٹ کے حکومت نہیں چلا سکتے. آپ کا کوئی، مجھے خاور گومن صاحب اور اشفاق ستی، میرے آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی ہے، کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے، منہ پر ٹیپ لگی ہوئی ہے، میں حقائق سے نہیں اس طرح واقف. آپ مجھے کوئی ایسا کارنامہ ان حکومتوں کا بتا دیں جس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہو، تو میں فوراً آپ کے یعنی ارشادات کے آگے سرنڈر کر دوں گا. لیکن میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. گھمن صاحب اب مجھے بتائیں. جی جی چوہے صاحب پلیز. Now, do you have anything to contribute in favor of these governments کہ انہوں نے یہ بھی ٹھیک کیا، یہ بھی ٹھیک کیا؟ وہ چوہے صاحب تھوڑا بہت خراب ہے تو آپ چوہے صاحب میری گل سنو، سارا کچھ میری گل سنو چوہے صاحب. جی تو اینی تسی گل بات کیتی ہے، میاں صاحب بڑے میاں صاحب نے کیا ہے کہ دیکھو اسی چنگے کام کر رہے ہیں پنجاب وچ تے وفاق وچ نے، سانو انیاں لوکاں نے ووٹ دتا ہے، لوکاں نوں نظر نہیں آوندے. آزاد جموں کشمیر چ انہوں نے دیکھو کنی بھاری اکثریت انہوں نے ملی ہے. دیکھیں نا سر، مطلب تسی اتھے کی کر رہے ہو؟ اتھے جا کے جشن مناؤ، لڈیاں پاؤ، بھنگڑے پاؤ. دیٹس ویری گڈ کوائٹ. جو سب بالکل تسی صحیح فرما رہے ہو سر. وہ حکومت بننے کے بعد کریں گے، حکومت بننے کے بعد جائیں گے اور وہاں جا کے آپ قوالی کرو. سر وہ اصل میں ہمیں نہیں نظر آ رہا نا. چوہے صاحب اصل میں بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز بتا دیں جو کارنامہ، تو میں ابھی کارنامہ بتانے والا تھا لیکن اینڈ میں انہوں نے جملہ دے دیا کہ جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملا ہو. میں تو 1.57 ٹریلین جو وصول کیے ہیں، تو آپ بتائیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے. I want to be convinced. وہ یہ جو ہے نا میں فوراً اگر میں اپنی عمر کا ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے الیکشن دیں گے، اگر کنونسنگ دیں گے، میں یہی آپ کی شباز شیوے اور مریم نواز گورنمنٹ کے حق میں بیان دے دوں گا. اچھا جی یہ دیکھیں جی، کنونسنگ آپ کے لیے کر دیتے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی کلیکشن ہٹس ریکارڈ 1.57 ٹریلین with a record 1.567 trillion petroleum levy collection amid record consumer and oil prices following US-Israel attacks. چوہے صاحب اور کیا چاہیے؟ یہ دیکھیں نا، مطلب ریکارڈ کلیکشن ہو رہی ہے. اور دوسرا سر خاور صاحب ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں نا وہ عوام کس وقت اپنا رائے کا اظہار کرتے ہیں. میڈیا سے بات وغیرہ تو کر لیتے ہیں لیکن وہاں پر دیکھیں نا آزاد کشمیر الیکشن میں انہوں نے سٹیمپ کر دیا ہے جو ڈیسائیسو وکٹری انہوں نے نون لیگ کو دی ہے. تو اور کیا چاہتے ہیں ہم سنجی صاحب آپ؟ اچھا وہ خاور گومن کے گاؤں میں نا ماجرا جو ہے، جی جی 2 خواتین لڑ رہی تھی. تو ایک کہتی ہے تمہارے ساتھ مولوی شادی کرے، دوسری کہتی ہے تمہارے ساتھ موچی کرے، تیسرا کہتی ہے ارائی کرے، چوتھی کہتی ہے جاٹ کرے، پنجویں کہتی ہے سید کرے، فلاں کرے. واہ، اس طرح ان کی لڑائی چلتی رہی. اخیر جو ایک ہے نا اس کہتی ہے کہ میں تو کہتی ہے تمہارے ساتھ کوئی بھی شادی نہ کرے. تو ان کا ویکھیا نا پھر ان بد دعاواں تے آ گئی. تو آپ اب اگر 1.57 ٹریلین کی جو لیوی ہے جو لوگوں کا سر اور پیٹ پھاڑنے کے لیے ہے، اس کو آپ کارنامہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو پھر ویکھیا نا ان بد دعاواں تے آ گئے ہو. دیکھیں وہ جو سوال یہ آرگومنٹ ہے نا کہ یہ آزاد جموں کشمیر کے اندر کیا ہوا، تو اس کے اوپر یہی ہے کہ وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوا ہے نا، وہ بچہ بھاگتا بھاگتا گھر گیا، اس نے بتایا کہ جی میں فرسٹ آ گیا. انہوں نے کہا کتنے بھاگے تھے، اس کا بچے کا جواب پتہ نا کتنے بھاگے تھے. اچھا لاول صاحب بھاگے تو تھے. اچھا چلیں واپس آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ کیا اس کو جواب سمجھا جائے محسن نقوی صاحب کی گفتگو کا؟ یہ جو آج جی آج مری کے اندر یہ جو بیٹھک ہوئی ہے نا، اس حوالے سے بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی. اچھا یہ اس کے وہاں سے کیا بیانیہ نکلے گا؟ اور دیکھیں اپیرنٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک طرف ابھی جو آپ نے سنوائے محسن نقوی صاحب کے بیانات کے سسٹم کولیپس کر گیا ہے، ہم بجٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو نقصان سے شروع کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ حکومت ٹوٹلی نقصان میں جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف قائد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم حکومت آگے بڑھ رہے ہیں، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور مزید جو ہے ریلوے لائن، وہ آپ کو پتہ ہے ان کے جو فیوریٹ پیٹ پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. سو وہ ایک بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش تو کی ہے،
لیکن اس بیانیے کے اندر جان اس لیے مجھے نہیں لگ رہی کیونکہ میری کچھ جو ذرائع سے بات ہوئی آن گراؤنڈ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ اور رفقا پرانے کہ جی کر کیا رہے ہیں. اصل ایشو اس وقت جو سب سے بڑی بحث پاکستان کے اندر جس کے اوپر ہو رہی ہے جس موضوع کے اوپر وہ ہے کہ پاکستان کے اندر نئے صوبے بننے ہیں, کیا پاکستان کے اندر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے ہیں. تو اس کے اوپر جو خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اپنے جو باقی ساری قیادت کو سیکنڈ اور تھرڈ ایئر کو یہ بتایا گیا کہ تسی خاموش رہنا, اچھا آپ کو اس ایشو کے اوپر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ صوبوں کا اصل مسئلہ ہے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. پاکستان پیپلز پارٹی جانے اور ملک کے اندر نئے صوبے بننے کی بات جانے. اگر پیپلز پارٹی راضی ہو گئی تو سانو کی اعتراض ہے پنجاب اور انہوں نے راضی ہونا نہیں, پنجاب سے تو پہلے ہی 2-3 آپ کو پتا ہے قراردادیں ہوئی ہیں, ایک اور ہو جائے گی اور سندھ نے اس کے برعکس قراردادیں, اور ان کے چیف منسٹر صاحب ابھی مراد علی شاہ صاحب نے جب پہلا جواب دیا محسن نقوی صاحب کے بعد سب سے پہلے انہی کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا جی یہ ماضی کے اندر یہ گھسی پٹی ایک پہلے بھی یہ تجاویز آئی ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. تو پیپلز پارٹی کھل کے اس کے اوپر بات کر رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت خاموش ہے, اور میں نے پہلے دن بھی آپ کو بتایا تھا وہ اس کے اوپر اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے اوپر خاموشی ہی اختیار کریں. اس میں ایک چیز ہے, وہ بات وہی ہوتی ہے کہ یہ اب میرے خیال میں سلسلہ چلے گا پہلے آپ کا, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ مسئلہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ کریں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ذرا سنوا دیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی جہاں پر تیرا ہے وہاں پر شروع کریں اور جہاں پر نہیں ہے تو وہاں پر پیدا کریں. سنیں ذرا انہوں نے کیا کہا تھا. نئی صبح کے جو بحث ہے کوئی بھی سیاسی موقف ہو, جو سیاسی بات چیت, جو عوام کا مطالبہ ہو, کسی خاص شخص کی نہیں, کسی خاص کمرہ میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں, جو عوام کا مطالبہ ہو آج سے لکھ دو میں عوام کے ساتھ, مگر ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ امید نہ رکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں اتفاق رائے موجود ہے اس اتفاق رائے کے مطابق آپ آگے کام بڑھائیں, ہم ساتھ دیں. جہاں اتفاق رائے موجود نہیں وہاں آپ جا کے اتفاق رائے بنا دیں. تو ذرا یہ دیکھ لیجئے یہ معاملہ کہ آئی وش کے جتنا انہوں نے کہا نا کہ عوام کے خلاف نہیں جا سکتے, تو آئی وش کے عوام کو ڈیلیور کرنے کے معاملے میں سندھ کی حد تک ہی صحیح پیپلز پارٹی اتنی کمٹمنٹ ہوتی. تو بہرحال یہ ساری گفتگو کر لیتے ہیں, اس پہ مزید بھی بات کریں گے, رائے بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ارسلان ایاز موجود ہیں, نمائندے ہیں مری سے, ان سے ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ آج کی جو بیٹھک ہوئی اس کے اندر سے کون کون سے معاملات, ایک تو یہ بیان سامنے آ گیا لیکن مزید کون سے معاملات تھے جو ڈسکس ہوئے. ارسلان بتائیے گا. جی بالکل آج یہ مری کے اندر جو ہے ایک انتہائی جو ٹاپ ٹیئر تھا پورا مسلم لیگ نون کا وہ یہاں پر موجود تھا, اور شہباز شریف صاحب کل آج صبح تشریف لائے, مریم نواز صاحب اور میاں صاحب پہلے سے موجود تھے. یہاں پر جو خاص بات تھی کہ اس گورنمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا کو کوئی ایکسس نہیں تھی اندر کی, صرف پی ٹی وی جو تھا اس کو لمیٹڈ ایکسس دی گئی تھی, اور وہ ساری جو گفتگو تھی وہ جو کچھ آپ تک پہنچ سکی وہ ذرائع سے ہے. ادھر جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں تمام جتنے بھی کشمیر سے کنٹیسٹنٹس تھے جنہوں نے الیکشن لڑا اور جو جیتے وہ آئے تھے. ایک تو ان سے گفتگو رہی میاں صاحب کی, اور باقی جو مسلم لیگ نون کا سارا کا سارا ٹاپ ٹیئر تھا. وہاں پر جو وزارت عظمیٰ کے لیے نام ہے اس کے لیے 3 نام سامنے آئے. ایک شہباز صاحب کا نام سامنے آیا, ایک جو ہے وہاں پر وقار نور صاحب کا نام سامنے آیا. تو بیسیکلی یہ جو بتایا گیا اپیرنٹلی کہ یہ کشمیر کی جو حکومت سازی ہے اب الیکشن کے بعد اس حوالے سے اجلاس ہے, لیکن اجلاس کے ختم ہونے کے بعد جو مسلم لیگ نون کی قیادت تھی مریم نواز صاحبہ وہ باغ شہیدہ میں چلے گئے میاں صاحب کے گھر پہ. تو اپیرنٹلی تو سر یہاں سے جو چیزیں آؤٹ ہیں وہ یہی ہیں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں ارسلان کہ یہ وزارت عظمیٰ کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ دوسرا کچھ گفتگو تو میاں صاحب نے کی بھی ہے, لیکن باقی جو پیپلز پارٹی سے تعلقات کی نوعیت ہے یا اس کے اوپر کیا کرنا ہے اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلز پتہ لگ سکی ہوں؟ نئے صوبوں سے متعلق کیا موقف سامنے آیا؟ ظاہر ہے جو ڈسکشن ایک بڑی ہونی تھی وہ اس حوالے سے کوئی خبر آپ تک پتہ چلی ہو کہ کیا طے پایا, میاں صاحب کی کیا رائے ہے اس متعلق؟ اور کیا اگر ابھی اتفاق نہیں ہوا, کیونکہ کچھ جگہ پہ یہ بھی چل رہا تھا کہ جی وزارت عظمیٰ کے ناموں پر اتفاق نہیں ہوا, تو کیا مزید کوئی بیٹھک ہوگی وہاں پر؟
سر وزارت عظمیٰ کی جو 3 نام تھے اس میں جو فیوریٹ نام ہے وہ غلام شاہ قادر صاحب کا ہے، جو اس وقت مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سربراہ ہیں۔ یہ ایک پریکٹس رہی ہے اور رسم رہی ہے کہ جو بھی کشمیر میں صدر جو جماعت ہوتا ہے مسلم لیگ کا، اسی کو وزارت عظمیٰ کے لیے چنا جاتا ہے، اور ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بالکل ان کی طبیعت شہباز شریف صاحب کی طرح، اور اس وقت وہ ہاٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے۔ تقریباً ان کا نام جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2 نام ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کرنل وقار نور صاحب کا نام ہے، اور چودھری جو ہے طارق جاوید فاروق صاحب کا بھی نام چل رہا ہے، وہ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون کے۔ تقریباً کنسنسس تھا امیر مقام صاحب 2 جو MLA ہیں ان کے ساتھ پھر ایک نجی ہوٹل میں میٹنگ کرنے گئے، جن کے بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ حکومت سازی کے حوالے سے یا پرائم منسٹر کے نام اصلاً کے یہ تو بڑا حوالے سے واضح ہے، یہ تو ایک فطری عمل ہوتا ہے الیکشن کے بعد۔ سوال جو صدی صاحب نے آپ سے کیا ہے کہ صوبوں کے ایشو کے اوپر کوئی بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات، آپ نے کسی لیڈر سے PMLN سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون؟ سر ایس یہاں سے کوئی نہ تو کوئی اعلامیہ جاری کیا گیا، نہ ہی میڈیا کو ایکسس دی گئی تھی۔ ہمیں جو لمیٹڈ انفارمیشن ملی ہے وہ اپنے ذرائع سے ملی ہے، اور کشمیر چلیں جی، تھینک یو سو مچ۔ ارسلان عیاض ساتھ موجود ہے، ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا ایک بار پھر سے آپ کو خیر مقدم کہتے ہوئے جو تذکرہ کریں گے وہ امریکہ اور ایران کی جنگ، اور جنگ بھی ایسے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ فروری میں ایران پر مسلط کی گئی تھی۔ اب ایک آپ کو پتہ ہے کہ MOU ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں 60 دن کے اندر معاملات طے پانے تھے۔ اب اگست کا مہینہ ہے، اور اس اگست کے مہینے میں اس معاہدے کی میعاد بھی ختم ہونی تھی، آئندہ چند دنوں میں 2 مہینے پورے ہو جائیں گے، لیکن مذاکرات کی بحالی بھی ابھی تک دور دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے جو ناقابل فہم بیانات ہیں، جو ہر روز وہ اسٹیٹمنٹس چینج کرتے رہتے ہیں، تو ابھی جو ریسنٹلی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، میں چاہوں گا پہلے آپ کے گوش گزار کروں، سنیں ذرا۔ After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. اچھا جی، اب ذرا اس کے اوپر جو ریئیکشن سامنے آ رہا ہے، ظاہر ہے ایرانی انتظار نہیں کرتے، وہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، فوراً رسپونڈ کرتے ہیں۔ تو اس پر ایک پوسٹ میں غالب آغ صاحب نے کیا رسپونڈ کیا، وہ ذرا آپ اپنی اسکرینز پر دیکھیے کہ ان کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ اور جب بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں تو سنیں ذرا، وہ بلکہ پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بلکہ غریب آبادی صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ہیز سیڈ دیٹ آفٹر ایرانز ڈیفیٹ ہی ول سون ڈکلیئر دا اسٹریٹ آف ہارمز as US territory. The Strait of Hormuz cannot be seized by tweet, nor by aircraft carrier, nor by issuing an order, nor by an election speech. Iran neither fears threats nor cowers before the display of power. اچھا، یہ تو انہوں نے شو بھی کیا، اور اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ once and for all accept the reality up to this point you have suffered strategic and heavy defeats. The Strait of Hormuz has been Iranian, is Iranian and will remain Iranian. This strait will only be closed and opened under Iran's command, and as long as you do not accept the reality of defeat and cease your fanciful delusions, Iran will continue to enforce the blockade. اب یہ آپ سن لیں جی، بلکہ جیسے کہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے کہ یہ موقف سامنے آیا ہے، تو ہمارے ساتھ ایئر کموڈور ریٹائرڈ چشتی صاحب موجود ہیں، اور ظاہر ہے اس سارے معاملے پر ان کی بڑی گہری نظر بھی رہی ہے۔ چشتی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب آئے روز جو امریکہ کو پہنچنے والے جنگی نقصانات ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کے کتنے ریپرز اس میں تباہ ہوئے، اس سے پہلے جو نقصانات ہوئے ہوتے رہے، لیکن MOU ہونے کے باوجود جو کہ ان کے لیے ایک فیس سیونگ تھی، اور اب اس کے 2 ماہ بھی مکمل ہو رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر رہتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا جاتا تاکہ امریکہ یہاں سے نکل پاتا، یہ ٹرمپ صاحب ایسے بیانات دے کے اپنے آپ کو مشکل میں پھنساتے جا رہے ہیں۔ واٹس دا ایکچوئل ریزن جو آپ کو نظر آتی ہے؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب اور باقی دوستوں کا جو آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو اسٹریٹ آف ہارموز کو وار ٹرافی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی شکل دی ہے، کیونکہ وہ باقی باتوں کو بول چکے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ نہ وہ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، نہ وہ نیوکلیئر، نہ وہ میزائل ٹیکنالوجی کی، نہ وہ اور پروگرامز کی باتیں کر رہے ہیں، نہ وہ فٹ آن گراؤنڈ کرتے ہیں۔ صرف اسٹریٹ آف ہارموز رہ گیا، وہ امریکہ نے خود ہی اس کو ایک وار ٹرافی ڈکلیئر کر دیا۔ ایک ایڈ کریں اس کے اندر ایلیمنٹ آف ہیوملیشن جو ریپیٹڈلی وہ کرتے رہتے ہیں ایرانی لوگوں کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں
میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلتا ہوں کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز بنیادی طور پہ ایک اس کی جغرافی امریکہ نے نہیں پڑھی، اور ان کے ایک مارک ٹوین ایک ان کے فلاسفر تھے، کوئی 125 سال پہلے فوت ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ دی امیرکنز لرن دا جغرافی تھرو وارز. اور آج میں پھر 125 سال بعد دیکھتا ہوں کہ واقعی وہ جغرافیہ یہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کا، جو ریٹ میں اس سے بہتر سمجھا پانے کی کوشش میں کروں گا. جو اسٹریٹ آف ہارموز ستی صاحب ایران کی طرف ہے وہ 30 سے 70 میٹر گہرا ہے، جو کہ لوڈڈ جہازوں جو بحری جہاز ہیں ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، بیکاز وہ نیچے زمین کافی قریب آ جاتی ہے. جو عمان کی طرف ہے وہ تقریباً 200 میٹر گہرا ہے. تو ٹریڈیشنلی خالی جتنے بحری جہاز آتے تھے جنگ سے پہلے، جنوری کی بات کر رہا ہوں، وہ تمام کے تمام ایران کی طرف سے آتے تھے اور عمان کی طرف سے واپس جاتے تھے، ڈیپتھ کی وجہ سے میں نے عرض کیا. اور یہ صرف 3 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے جس کے اندر ہی گزرنا ہوتا ہے انہوں نے، بیکاز آف ڈفرنٹ ریزنس. اب ہوا گیا جب پچھلی جنگ سیز فائر ہوا MOU کے بعد، امریکہ نے کوشش کی کہ عمان کو موٹیویٹ کرے کہ تمام جہازوں کو عمان سائڈ سے ہی گزارے آنے اور جانے کے لیے، جس پر ایران نے آپ کو یاد ہوگا قطر اور سعودی عرب کے جہازوں پر ٹینکرز پر حملہ کیا تھا. تو اب میں بہتر کنیکٹ کر پایا ہوں کہ وہ ایک نیو نارمل امریکہ سیٹ کرنا چاہتا تھا اسٹریٹ آف ہارموز کو عمان کے رستے، تاکہ وہ متھ اور جو زوم ایران کا ختم ہو جائے اور وہ لیوریج بھی ختم ہو جائے. ظاہر ہے کہ جب اسٹریٹ آف ہارموز پارشلی کھل گئی تو ایرانین سائڈ پہ کسی کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی میں نے کہا وہ ون وے جا سکتی تھی، کیونکہ ون وے صرف انٹر ہوتے تھے، تیل بھر کے واپس نہیں جا سکتے تھے ادھر سے. لیکن چشتی صاحب the issue is کہ جب یہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب یہ جنگ مسلط کی گئی تھی تو اس وقت تو ہارموز کھلی ہوئی تھی. ایک دن پہلے کی 28 فروری سے پہلے کی آپ ٹریفک نکال کے دیکھ لیں، دیٹ واز ناٹ ایون این ایشو. اس کو ایشو بنایا کس نے؟ آپ وہ ساری چیزوں سے ہٹ کے بات کریں کہ جب ہمارا مسئلہ تو اسٹیٹ آف ہارموز ہے، ہم اس کو اپنا اچھا جس طرح یہ تو ہو گیا. اب اس کو اگر بحث کو آگے لے کے بڑھیں، امریکہ کے اندر یہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے کہ جو باقی ماندہ 2.25 سال بنتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، ان کو کس طرح گزارنا ہے. مڈ ٹرم تو آ رہی ہے ویسے نومبر میں. اب وہاں پہ یہ بھی بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ جو ہے اب ذہنی کیفیت کس طرح کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کے اوپر اچھا خاصا کامنٹ ہو رہا ہے، سیریس کامنٹ ہو رہا ہے. وہاں پہ سائیکیٹرسٹ اور میڈیکل ایکسپرٹس بھی بات کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ ایسی کوئی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ دنیا کو کسی نئے خطرے کے اندر وہ نہ دھکیل جائیں، خاص طور پر ہمارے اس ریجن کو. یہ جو کانفلکٹ ہے، ایک بات آئی فروزن کانفلکٹ ہو گیا، اب اس طرح 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ یہ بات ہو رہی ہے. پھر یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح چلتا رہے گا، کبھی کبھار کوئی حملہ ہو جائے گا. باقی یہ اسٹیٹ آف ہارموز ہے وہاں پہ بس تھوڑی بہت ٹریفک اور تھوڑا بہت ایگریمنٹ ہو جائے گا، لیکن نہ وہ جو ہے جنگ سے پہلے والے حالات ہوں گے، نہ کوئی اب ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ وہ جو ہے پوری طرح اسٹیٹ آف ہارموز کھل جائے گی. آپ سے اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ اب آپ یہ اس کانفلکٹ کی شکل کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ چند مہینوں میں، چند ہفتوں بعد، مطلب یہ کس طرح ایوالو کرے گا یہ سارا معاملہ؟ گومن صاحب بہت اچھا سوال ہے. اس کے اندر دیکھیے پوری جنگ جو لڑی گئی ہے نا وہ 2 باتوں پر لڑی گئی ہے، ایک ٹو انفلکٹ پین اور دوسرا ہے ٹو انڈیور پین. امریکہ نے پہلے انفلکٹ کی پین، ایران نے انڈیور کی. جب اسٹیٹ آف ہارموز کی بات آئی اور وار ٹرافی اسٹیٹ آف ہارموز بن گئی تو ایران نے پین انفلکٹ کرنا شروع کر دی اور دنیا نے اور امریکہ نے انڈیور کرنا شروع کر دی. تو اب آگے بڑھنے کے لیے میرا خیال ہے جو آپ نے پوچھا کہ ایسا ہی رہے گا، ایران کے پاس بہت تھوڑا لیوریج ہے. میرا خیال ہے 2 سال سے 5 سال تک کے اسٹیٹ آف ہارموز اس کے یہ لیوریج ہے وہ ملے گا. وجہ یہ ہے کہ UAE کے جو فجورا ایک پہ جو پورٹ ہے اس پہ تقریباً وہ 1.5 سے 2 ملین بیرل روزانہ شروع کر دیا انہوں نے، اس کو ایسکلیٹ کر بڑھا رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جامبو ایک سعودی عرب کی جو پورٹ ہے ریڈ سی میں، وہاں پہ 2 سے 2.5 ملین سے وہ 4.5 ملین بیرل پر ڈے لے گئے ہیں پروڈکشن، اور 7 ملین تک لے جا رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس بڑی لمیٹڈ اپرچونٹی ہیں تو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے. آن ٹاپ آف دیٹ آپ نے دیکھا جنگ میں دنیا نے ایک نیو فاؤنڈ لرننگ کی، چائنا نے، جاپان نے، کوریا نے، انڈیا نے، کہ ایران کی اسٹیٹ آف ہارموز پر ڈپینڈنسی کمپرومائز کی جائے، چاہے وہ آلٹرنیٹ سورس ہوں، سولر انرجی ہو یا کوئی اور طریقے ہوں. تو دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ایران کے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے. ہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس بھی لمیٹڈ ٹائم ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن آیا کھڑا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک میننگ فل میسج دیں، انگیجمنٹ کر کے، چاہے ایگریمنٹ کر کے، جیسے بھی. لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو کانگریس سے اپروول چاہیے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. کیوبا پر جو سینکشن لگی ہوئی ہیں وہ کانگریس کی اپروو کی ہوئی ہیں. کیوبا پر ہٹانے کے لیے کانگریس کے پاس امریکی صدر کو جانا پڑے گا، لیکن ایران پر موسٹلی ایگزیکٹو آرڈر کے راستے لگی ہوئی ہیں. اگر وہ ایگزیکٹو آرڈر ایک دوبارہ نکال دیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے. بہت تھوڑی سینکشنز جو ہیں وہ UN کے تھرو لگی ہوئی ہیں، اور آپ بھی ایگری کریں گے کہ UN میں اگر امریکہ خود لے جائے کوئی ریزولوشن اس کو ریسکیو کرنے کے لیے اور فیس سیونگ دینے کے لیے، تو نہ اس کو رشیا ویٹو کرے گا، نہ چائنا کرے گا.
انگلینڈ اور فرانس تو بالکل ہی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی تو اپنی لیجیٹمیسی کوسچن مارک ہو رہی ہے کہ وہ بنے کیوں ہیں اور ان کی 1986 سے لے کر آج تک فرانس نے شاید ایک ویٹو بھی نہیں کیا. تو میں صرف یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپشنز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس, لیکن اس طرح کی تھریٹ کر کے اس کو